बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक का नया एडिशन पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम मुल्क की दाखिली और ख़ारजी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर ख़ारजी फ्रंट पे बात करें तो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन का दौरा पाकिस्तान, जिसमें वो दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, बिलखसूस तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम और उससे जुड़े मामलात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी। सफारती माहिरीन इस दौरे की टाइमिंग्स को बहुत अहम करार दे रहे हैं। एक तो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा 7 रुकनी वफ़द की सरबराही करते हुए भारत से पाकिस्तान आज पहुँच रही हैं, बल्कि पहुँच गई हैं इस्लामाबाद। और इसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन इंतज़ामिया के इक़्तिदार में आने के बाद ये किसी आला सतही अमरीकी ओहदेदार का दौरा पाकिस्तान है। क्या इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान जो अफ़गानिस्तान की इस वक्त मौजूदा इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर हमांगी पैदा करने का ये बायस बन पाएगा? ये ज़रूर आज के हम इस प्रोग्राम के एक हिस्से में नुक्ता उठाएंगे। दूसरी तरफ अगर दाखिली और सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो कल से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ज़ेर बहस है। अपोजिशन इसे हुकूमती बदनीयती करार देकर मुस्तरद कर रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि जो इस पर तनकीद कर रहे हैं उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। और आज तो फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने कहा कि बहुत से नुकात जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ किए गए थे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से, उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन इस पर सख्त नाला है और तनकीद का निशाना बना रही है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और ज़रूर बताते चलें कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल रात 3:02 पर पेश आया, जब बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ज़लज़ला आया, जिससे अब तक की इतलात के मुताबिक 15 अफराद जाँ बाक हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया। 5.9 इसके रेक्टर स्केल पर शिद्दत बताई जाती है। ये कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पशीन, किला, सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत, जोब, इन इलाकों में ये ज़लज़ला आया था और अनफॉर्चुनेटली 7 अक्टूबर को आया है। और कल 8 अक्टूबर है। आपके लिए कि 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में इंतहाई क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में अफराद जाँ बाक हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये कल आया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से दुख का इज़हार किया गया है। फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनकी जानिब से भी बहाली के कामों की निगरानी की जा रही है। पाक फ़ौज इसमें पेश है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो भी इसमें सरगर्म अमल है। हम उन तमाम अपने बलूचिस्तान भाइयों और बहनों के साथ इज़हार हमदर्दी और यकजहती करते हैं जो इस कुदरती आफत में जिनकी जानें गई और जो ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला सबको, सब पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ में अमान में रखे। प्रोग्राम के जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दिया, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। PMNL के आप मरकज़ी रहनुमा, आपने हमें ज्वाइन किया। और अमेरिका US से डॉक्टर आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया बज़रिया स्काइप। डीन हैं आप और ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात हों या अफगानिस्तान की दाखिली उमूर। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं तीनों मौजूद मेहमान को फॉर्मल वेलकम करूंगा। मैं आप लोगों की इजाज़त से अमरीका से ज़रा एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब का। डॉक्टर साहब बताइएगा, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गई हैं, उनकी मुलाकातें होंगी पाकिस्तानी हुकाम से। अमरीका और पाकिस्तान के हालिया दिनों में जो ताल्लुकात हैं वो इतने कोई गर्म जोश दिखाई नहीं देते, लेकिन एक नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान क्या कहेंगे, कितनी अहमियत का हामिल है आपकी राय में? और आप समझते हैं इससे जो पाक अमरीका ताल्लुकात बिलखसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक इख्तिलाफ राय पाया जाता है, जो हमने सेनेट में आर्म सर्विस कमेटी की हियरिंग सुनी, या जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन साहब से जब सवालात हो रहे थे उन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाएगी, इस दौरे को उस तनाज़ुर में किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। इस तनाजुर में इसको देखा जाए, बहुत देर की मेहरबान आते आते चलो अच्छा आ गई। और आई होप कि जो दौरा है वो मुफीद भी होगा और गुफ्तगू जो है वो सैर हासिल भी होगी। सिर्फ ये एक टोकन दौरा नहीं होगा कि वो भारत आ रही थी और रास्ते में यहाँ भी रुक गई। यकीनन जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई गर्मजोशी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, सर्द मोहरी। और एक अजीब बात यह है कि समझ में नहीं आता कि क्यों है।
کیونکہ ان سم ویز کوئی ایسا آپ کو وجہ بھی نظر نہیں آتی اور کوئی اختلاف بھی نظر نہیں آتا افغانستان کی پالیسی پہ. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی کی بڑی مختلف ہے اور پاکستان کی بڑی مختلف ہے. چاہے وہ دوحہ کی گفتگو ہو، چاہے وہ اس سے پہلے 1 2 3 5 10 سال کی، آپ جس عرصے پہ بھی دیکھ لیں، جس حکومت کی بھی دیکھ لیں، تو ان اے وے ایک یونزم تھی. لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اے وے فار مینی پیپل امریکہ میں پاکستان ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے. اور وہ آپ سوچ سکتے تھے، وہ سرپرائز نہیں ہے کہ جب انگلیاں اٹھیں گی تو یقیناً کوئی بھی اپنے اوپر نہیں اٹھاتا، پھر کوئی ڈھونڈتا ہے کدھر اور کا. تو آئی ہوپ کہ اس کے اگر اہمیت ہوگی، جس کا فیصلہ دورے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، تو وہ یہ ہو کہ گفتگو جو ہے وہ صرف افغانستان پہ نہ ہو. جی ان اے وے میرا تشویش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ امریکہ اس وقت بھی جو ہے پاکستان کو صرف افغانستان کی لینس سے دیکھتا ہے. اور وہ ایک جو عجیب سی چیز بنائی گئی تھی ایف پیک، اس سے نتھی ہونے میں پاکستان کو کوئی فائدہ کبھی نہیں ہوا اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہے. ان اے وے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اگر باہمی ہوں، اگر پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے مفاد کے بیسس پہ وہ تعلقات دیکھیں، بجائے اس کے کہ کسی تیسرے ملک کی لینس سے صرف دیکھا جائے. آئی انڈرسٹینڈ تیسرے ملک کی لینس، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو، ہمیشہ امور خارجہ میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم صرف یہ محدود ہو کے رہ گئے کہ جناب پاکستان کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہ افغانستان کا رکھوالا ہے، افغانستان کا ہمسایہ ہے اور کسی طرح اس کا رکھوالا بنے گا، تو دیٹ از ناٹ گڈ فار پاکستان. تو کہنے کا تمام چیز کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ شی از ہیئر. جی اور آئی ہوپ کہ پاکستان کی کوشش یہی ہو کہ تعلقات پاکستان اور امریکہ کے مابین. اہم نکتہ آپ نے اٹھایا. علی محمد خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سی این این کو انٹرویو دیا، انہوں نے بی بی سی کو دیا، ٹی آر ٹی کو دیا، اور بڑے تفصیلی انداز میں انہوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال، ماضی حال، اور اگر اقوام عالم نے افغان حکومت کو سپورٹ نہ کیا جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کس قسم کے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس پرسپیکٹیو میں دورہ امریکہ، دورہ نائب وزیر خارجہ امریکہ کا پاکستان، آپ سمجھتے ہیں جو دونوں ممالک کی سٹیٹ لیول پہ رائے ہے اس کو ملانے میں کوئی برج کا کردار ادا کر سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹینجیبل آؤٹ کم آپ کی نظر میں کیا ہوگا کہ اس کو کیسے قرار دیا جائے، وہ کیا پیمانہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ انوار صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نجم صاحب کو پروگرام میں لے کے آئے ہیں. ظاہر ہے ہمارے بڑے ایک اچھے اینکر، اسکالر اور بڑے قابل جو ہے ہمارے ہوا کرتے تھے. اور اس زمانے میں جب ہمارے پاس اس طرح کے اینکرز بھی نہیں تھے، نہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا، تو ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ گڈ اور امریکہ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے اس وقت تھوڑا سا جمالی خاکہ کھینچا ہے، تو وہی بات ہے جو اب تقریباً سب کی دل کی آواز ہے. کہ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں جو وینڈی صاحبہ آئی ہیں. شی از موسٹ ویلکم، اور موسٹ آنرڈ گیسٹ. اور امریکہ کے ساتھ ہمارا بڑا طویل تعلق رہا ہے، اور ایک دس از اے ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن شپ. یہ تھوڑی محبت کی اور سردی گرمی کی ریلیشن شپ ہے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ ان کے ساتھ مخلص ہی رہا ہے اور ہم نے تو ہمیشہ دوستانہ تعلق ہی رکھا ہے. امریکہ تھوڑا سا دو رائے میں ہمیشہ رہا کہ وہ نہیں ہوتا کہ انسان اس سے محبت کرے کہ اس سے کرے، کہ پاکستان سے کرے یا پھر ہندوستان کی اکانومی کو دیکھ کے ان کے ساتھ پینگے بڑھائے پیار کی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ امریکہ کو بھی تھوڑا سا اس پہ ڈیسائسولی سوچنا ہوگا کہ 1979 میں جب یو ایس ایس آر کی انویژن ہوئی افغانستان کی، تو جو کولڈ وار جو لڑی جا رہی تھی فار سو مینی ڈیکیڈز، اس میں جب کمیونزم کی کمر ٹوٹی ہے اس زمانے میں، تو کردار تو پاکستان نے ادا کیا. اس زمانے میں تو ہندوستان کا جو کردار تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرف تھا. تو اس کے بعد جب وہ ہوا سارا، تو افغانستان کا سارا میس چھوڑ کے یہ لوگ جب نکلے، ویسٹرن پارس اسپیشلی یو ایس، اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ آئرنی آف دا فیٹ یہ تھی کہ نہ صرف نکلے، سارا میس پاکستان کے حوالے کیا، بلکہ پریسلر ترمیم بھی ہمارے سر پہ توپ دی گئی. تو ابھی جو دوبارہ یہ ایک موو ہم نے دیکھی امریکن سینٹ میں، جو انشاءاللہ کامیاب تو نہیں ہوگی،
لیکن یہ چیزیں کہ جب جیسی آپ کا مطلب پورا ہوتا ہے اب چلے جاتے ہیں، تو بڑی جو پارز ہوتی ہیں سپر پارز اس طرح سے نہیں چلتی، آپ اپنے ایلائز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں، آپ کی دوستی آپ کی ایسٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ان کو میرے خیال میں ریئلائزیشن جو ہے وزیر اعظم صاحب نے ان کو دلائی ہے، خاص کر یونائٹڈ نیشنز میں جو ابھی ان کی یہ حالیہ سپیچ ہوئی ہے. ماضی قریب میں تو کم از کم بلکہ ماضی بعید میں بھی کوئی میں چیف ایگزیکٹو میرے تو نالج میں نہیں ہے پاکستانی جس نے اس طرح سے بالکل کلیئر کٹ ایک آئینہ دکھایا ہے دنیا کو کہ ہم نے تو آپ کی جو ہے جنگ ہمارے سر پہ تھوپی گئی، ہم نے تو اس کی قیمت وہ چکائی ہے. پوری دنیا میں اس دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کو تو چھوڑیں، پوری دنیا میں اتنا بندہ فوت نہیں ہوا جتنا پاکستان نے اس جنگ میں قیمت چکائی، جس میں ہمارا نہ کوئی قصور، نہ کوئی گناہ، کہ نہ کوئی ٹوئن ٹاورز کے حملے میں کوئی پاکستانی تھا، نہ کوئی اس میں افغانی تھا. تو کس گناہ کی سزا جو ہے اس قوم نے چکائی ہے. لیکن اللہ کے کرم سے ہم نے اپنا ملک مضبوط بنایا ہے، اور یہ بھی ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں تھنگز ہیو چینجڈ. آخری بات میں کرتا چلوں، تھنگز ہیو چینجڈ. یہ دنیا اب یہ خطہ امن کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان ایک اس وقت ایک بیکن آف ہوپ ہے، اٹس اے بیسٹن آف پیس. پاکستان جو ہے ایک امن کا ایک قلعہ بنتا ہوا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا ملک مضبوط سے مضبوط تر اور پرامن سے پرامن تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو افغانستان سے بھی جو وائبز آئی ہیں کہ وہاں سے جب یہ بات کی گئی ہے ان کے ذبیح اللہ صاحب کی طرف سے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، تو ہمارا سوال کبھی نیبرز کے خلاف یوز نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے امریکہ کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تھنگز آر چینجنگ، اور وہ اپنا اس میں ایک پارٹنر کا ایک پیس کو سپورٹ کرنے کا ایک بڑی طاقت کا کردار ادا کرے. کیونکہ چائنا ہے، چائنا کا بڑا پازیٹیو رول ہے اس علاقے میں امن لانے میں. اپنا رشیا کے ساتھ پہلی بار عمران خان صاحب کی حکومت میں روس کے ساتھ بڑا بہترین اب تعلق کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ خطہ اب ایک گیم چینجر بن رہا ہے. سی پیک جس طرح سے بھی مضبوط ہوگا، جب مزید مضبوط ہوگا، جس طرح سے افغانستان میں امن آیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں وینڈی صاحبہ جو ہیں وہ اس پہ ان کی نظر ہوگی، اور وہ ضرور اس میں امریکہ کا ایک پازیٹیو کردار. لیکن یہ ضرور اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک تاثر ہے جو کہ اچھا تو نہیں ہے امریکہ جیسے ایک بڑی طاقت کے لیے، کہ امریکہ صرف آپ کو یوز کرتا ہے جب آپ کی ضرورت نہ ہو تو پھر آپ کو پھینک دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑی طاقت کو تو اپنے دوستوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ تو ایک مضبوط سے ریاست سے ریاست کا تعلق ہوتا ہے، وہ تو حکومتوں کے آنے جانے سے بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. جی جنرل قیوم صاحب کو جانا چاہوں گا، گفتگو ہوگی لیکن ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک، آپ نے صحیح کہا. جنرل قیوم صاحب، سر آپ بتائے گا، آپ کے ان تمام حالات و واقعات پر گہری نظر ہے، موجودہ حالات کے پرسپیکٹیو میں اس دورے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ علی محمد خان صاحب نے جو 22 ریپبلکن سینٹرز نے یو ایس سینٹ میں جو ایک قرارداد پیش کی ہے، ظاہر بات ہے ڈیموکریٹس کی اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ ڈیموکریٹ ہیں اور وینڈی شرمن یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی نمائندے کے طور پر آ رہی ہیں. کیا گفتگو شنید ہوں گی، کوئی احاطہ کریں گے، اور آپ کے خیال میں کیا ہماری طرف سے کیا موقف ان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اکراس دا ٹیبل؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے which is a reality. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ از ڈسپائٹ our all the sacrifices جو ہم کہہ رہے ہیں، اور ہمارا سارا تعاون خواہ وہ سوویت انویژن کے وقت تھا یا ابھی جو ہم نے رول ادا کیا at the cost of human lives and our losses to our economy and everything. تو even then امریکہ کا جو تعلق ہے وہ مطلب رویہ ہے وہ انڈیفرنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ. یہ رولر کوسٹر ٹائپ ہے. میرے خیال ہے جب 50s کے اندر آئزن ہاور پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت انہوں نے ہمیں ملٹری ایڈ وغیرہ دی تھی، یہ سیکنڈ ورلڈ وار ونٹیج کے ویپن. اس کے بعد اتار چڑھاؤ ہی آتا رہا. پھر سائمنگٹن امینڈمنٹ اینڈ گلین امینڈمنٹ اینڈ پریسلر امینڈمنٹ اینڈ یو سا آل دیٹ. I happened to visit with the Prime Minister وائٹ ہاؤس کو، بل کلنٹن کے ساتھ ملاقات. اس وقت یہ F-16 کا ایشو تھا، اور اتنا انریزنیبل ایٹیچیوڈ امریکہ کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پیسے بھی نہیں دیتے، جہاز بھی نہیں دیتے، جن شیڈ میں جہاز ہیں ان کا کرایہ بھی آپ دیں، اور ہم آپ کو بیچ کے تو اس کے لیے سویا بین لے لیں اور گندم لے لیں، اور شپ بھی آپ اپنے نہ بھیجیں، ہم اپنے بھیجیں گے. مطلب ہے اس طرح. اور پھر وہ بل کلنٹن پاکستان آئے 5 دن کے لیے، انڈیا میں رہے 5 گھنٹے کے لیے ادھر آئے. تو یہ بڑا ایک اوباما کئی دفعہ افغانستان آئے، بش آئے، انڈیا آئے، پاکستان نہیں آئے.
تو ایک تو یہ ہے. ابھی ہمیں یہ دیکھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے اس کی وجہ, ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بہت سٹرونگ انڈین لابی ہے امریکہ کے اندر, اور ایک بہت سٹرونگ ہولڈ ہے جیوز کا میڈیا کے اوپر بھی اور ان کی کانگریس کے اندر بھی اور آگے پیچھے. تو they don't view پاکستان in good light. They always say یہ مسلم ملک ادھر نیوکلیئر کے کھاتے میں آئے ہوئے اور ان کو کبھی بھی اوپر اٹھنے نہ دے. تو یہ تو ایک ہے. ابھی یہ جو ڈپٹی فارن منسٹر کا وزٹ ہے, اٹ از گڈ, خوش آئند ہے اس حد تک کہ یہ اٹ پرووائڈز اس این اپرچونٹی ٹو پٹ اکراس ا ویو پوائنٹ, اور بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہونی چاہیے. ابھی آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو دور کیسے کیا جائے, اور ہمارے تحفظات ہیں کہ یہ جو سینٹ میں ہیئرنگ ہوتی رہی ہے اس میں کئی سینیٹرز نے ہرزہ سرائی کی ہے پاکستان کے خلاف ڈسپائٹ اور رول, اور آپ جو آپ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ریویو کریں گے, اور ایسے لگا کہ ہم مجرم ہیں سب کچھ کرنے کے بعد. تو یہ جو اسکیپ کوٹنگ والا تصور ہے اس سے دوری کی بات ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہاں یہ فیلنگ ہے پاکستانی حکومت میں بھی, قوم میں بھی, اپوزیشن کے اندر بھی. دوسرا یہ کہ افغانستان کے اوپر ایک بڑی کینڈڈ ان کو پریزنٹیشن دی جائے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ان کو وہ نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے, کیونکہ پاکستان کی ایمبیسی وہاں موجود ہے اور ہم اس ایمبیسڈر کو بھی ادھر بلا لیں اور انٹیلیجنس والے بھی بریفنگ دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہیومن جو ہے ایشو بن رہا ہے, اور اس کے اندر ہم ان کو فوڈ ساری سپلائی یہاں سے آتی ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ ہماری طرف سے آتی ہے, اور ابھی تک نہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور ہم ویسے انتظار میں ہیں کہ ہم پہلے ہی سنگل آؤٹ ہوئے ہیں, اور اگر ہم پہل کر کے کریں گے تو وہ سینکشن شاید ان پہ لگانے کی بجائے ہمارے اوپر بھی تھوپ دیں گے آپ. تو ایک تو ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ایمبیسی کھولیں افغانستان میں, افغانستان کو آپ رائٹ آف نہ کریں کیونکہ پاکستان کے بھی مفادات ہیں, آپ کے بھی ہیں, اور اس کو ریکگنائز بھی کیا جائے. پھر ان کی جو رقم آپ نے فریز کی ہے, آپ کہتے ہیں $9.5 بلین ہیں, اس میں انہوں نے کہا جی 700 بلین تو ہم نے کمپنسیشن جو 9/11 کے لوگ اس میں ہوئے ہوں گے ہیں, تو یہ جو ان کی کمپنسیشن ہے وہ کون دے گا؟ جو افغانی بیچارے, دیکھیں ابھی جاتے جاتے بھی آپ 10 بندے ایک فیملی کے مار گئے ہیں, ان کا کون جواب دار ہے؟ کہیں یونائٹڈ نیشن میں کوئی دنیا کا ادارہ ایسا ہے جو بتائے کہ ان کے جو ہیومن لاسز ہوئے ہیں, جو پاکستان کے ہیومن لاسز ہوئے ہیں, جو آپ نے یہاں انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کیا, جو ان کی سوشل سٹرکچر کو آپ نے ختم کیا, اس کا کون دے گا؟ یہ مطلب ہے آئی ایم شور کہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی بات ہوگی. پھر اس سے آگے چلیں تو ہم کہیں جی کہ اگر یو آر انٹرسٹڈ کہ پاکستان کے ساتھ ہو تو ہمارے اسٹریٹجک جو ڈائلاگز ہیں ان کو ہم آگے چلائیں تاکہ ہم آپ سے انٹر ایکٹ بھی کرتے رہیں. ہمارا ریفیوجیز کا ایشو ہے فار ایگزامپل, آپ اس کے اوپر بھی کائنڈلی سوچیں تاکہ پاکستان کے, دیکھیں انڈیا میں گئے ہیں تو 2 میجر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں ڈائلاگ ہوا ہے ٹریڈ کے اوپر, میوچل ٹریڈ کے اوپر اور سوشل میٹرز کے اوپر. تو پاکستان کے ساتھ بھی آپ کی دنیا کی جو 1 اور 2 بڑی ایمبیسیز ہیں وہ پاکستان میں ہیں. ہم آج بھی جو ہے آپ کے ساتھ گڈ ریلیشنز چاہتے ہیں بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سپر طاقت کے ساتھ ہم بالکل اس کے لیفٹ سائڈ پہ نہیں آنا چاہیے, لیکن there is a limit to which. ابھی دیکھیں ہم نے ایک ایمبیسڈر ملا ضعیف کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا, کوئی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا, اور وہ ہم نے غلط کیا جو کچھ کیا. میرے خیال میں کسی سٹیج پہ آپ کو ڈیفائنس کے موڈ میں بھی آنا چاہیے. اگر آپ اصولوں کے اوپر ہیں تو وہ آپ اپنے پرنسپلز پہ کھڑے ہو. انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ سلوک نہیں کیا جس کے ہم مستحق تھے. تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری اپنی ڈیفیکلٹیز ہے, معیشت ہماری فریجائل ہے, ہمیں انٹرنیشنل فائنانشیل انسٹیٹیوشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو آپ کائنڈلی اس طرح نہ کریں. اگر پاکستان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہوگی تو افغانستان کے لیے ہم کیسے مدد کر سکیں گے؟ یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا جنرل صاحب, یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. میں چاہوں گا ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ نے پرسپیکٹیو سن لیا, منسٹر صاحب کا, علی محمد خان صاحب کا ویلکم کر رہے ہیں امریکی نائب وزیر خارجہ کو, اور امریکی اور پاکستان کے تعلقات اور ماضی کے تناظر میں جنرل قیوم صاحب نے بڑے آرٹیکولیٹ انداز میں کہا کہ پاکستان کے یہ معروضات ہیں جو سامنے رکھنی چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ہمیں وہاں کا ذرا ویو پوائنٹ دیجئے گا, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وینڈی شرمن صاحبہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں, بلکہ کس خطے کا کر رہی ہیں, کیونکہ بھارت بھی وہ گئی ہیں, اور سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان سے کارروائی کا مطالبہ کریں گے تمام
انسداد دہشت گردی کے تناظر میں تمام گروہوں کے خلاف اس طرح کا بیان آتا ہے. ویسے آج انہوں نے ایک اچھی ٹویٹ بھی کی ہے اور بلوچستان میں جو زلزلہ ہے اس حوالے سے اظہار یکجہتی اظہار ہمدردی کی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ذرا ہمارے لیے ذرا ویورز کے لیے بتائیے گا کہ اس وقت وہاں کیا موڈ پایا جاتا ہے. یہاں کا موڈ تو آپ نے اسیس کیا اپوزیشن اور حکومتی نمائندے کے نقطہ نظر سے. دیکھیں موڈ جو ہے اس کی دو چار جہتیں آپ سوچ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے جی وہ اور خصوصاً ابھی 20ویں جو ہے اینیورسری گزری 9/11 کی, تو اس لحاظ سے تو امریکہ کے اندر جو موڈ ہے وہ ایک انٹروسپیکشن کا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کا ایک رزلٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی طاقت ہو, ہم ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں جو بھی ہو, جب آپ کے ساتھ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جس طرح امریکہ نکلا, تو اس کے بعد یہ کوئی نہیں کہتا کہ اچھا یار میں نے یہ غلطی کی. کبھی کسی نے نہیں کہا, نہ ہم نے کہا, نہ کسی اور نے کہا, نہ سکندر نے کہا, نہ آٹومنز نے کہا. تو پھر آپ ایک طرح سے ایک اسکیپ کوڈ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ بھی ڈھونڈتے ہیں, آپ کوئی ایسا کاروائی ڈھونڈتے ہیں کہ جی اصل میں قصور جو تھا وہ کسی اور کا تھا. اس وقت اگر کوئی ضرورت ہے پاکستان کی ان کو انفارچونیٹلی, اور میں یہ نیگیٹو سینس نہیں کہہ رہا, میں صرف ایز اے انالیٹیکل بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وی سرو دا پرپز کہ یار یہ اصل میں جو ہے نا یہ انہوں نے بڑی گن ڈالی. جی اور بہت سارے امریکن یہ بلیو کرتے ہیں, صرف ریپبلکن نہیں, وہ قرارداد آئی ریپبلکن سے, لیکن میرے خیال میں اس میں ڈیموکریٹس کی بھی بہت تعداد ہوگی اگر وہ کبھی آ گئی آن دا فلور. اچھا اور ان وے اگر واپس آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں جاتے ہیں جہاں 9/11 سے پہلے تھے. اگر آپ یاد کریں کہ 9/11 سے پہلے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے تھے. سو ان اے وے ایشوز جو ہیں وہ سیریس ہیں, سوال جو ہیں سیریس ہیں. میرے خیال میں دونوں جو آپ کے مہمان ہیں بڑی عزت میں ان کی کرتا ہوں, دونوں کی جو بات ہے ہم تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فوکس جو ہے وہ پاکستان انٹرسٹ پہ ہونا چاہیے. اگر کوئی تھوڑی سی میرے خیال میں اسٹریٹجی میں فرق ہے تو میرے خیال میں ہمیں جتنی کم بات افغانستان پہ ہو سکے اتنی کرنی چاہیے. اچھا امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کو ریجن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پاکستان کو جب وہ ریجن آپ دیکھتے ہیں تو وہ افغانستان اور پاکستان کو ساتھ دیکھتے ہیں رادر دین ساؤتھ ایشیا, جہاں آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, بھارت سے بھی ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, پاکستان سے بھی کرنی چاہیے. لیکن پاکستان ایک طرح سے افغانستان کے ساتھ بہت نتھی ہو گیا, اور پاکستان کو میری نظر میں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جی ایز اے ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی ہم ہمیشہ وہ کام کریں گے جو خطے میں دنیا میں امن کی طرف لے کے جائے گا. ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے, آئندہ بھی کوشش کریں گے, لیکن ہم نہ طالبان کی گورنمنٹ کے اسپوکس مین ہیں, نہ ہم افغانستان کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اگر افغانستان کی ایڈ بادی جاری ہونی ہے تو پھر وہ طالبان ان سے بات کریں گے. ان اے وے میرے خیال میں اس میں یہ گھاٹے کا سودا اس لیے کہ if we are seen as spokesperson for طالبان, تو نہ تو امریکہ آپ سے خوش ہوگا, وہ کہے گا دیکھو ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ تم لوگ اندر سے طالبان ہو, اور نہ آپ سے طالبان خوش ہوں گے. ان کی ایک حکومت ہے, بن گئی ہے, اب ان کا کام ہے کہ وہ اس میں دنیا میں بڑھائیں. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ کوئی دہشت گردی ہمارے ملک میں نہ آئے, اور اس حوالے سے ہر قسم کی وہ جو سہولت اور ہر قسم کا جو کارروائی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو وکٹم ہیں دہشت گردی کی. دیکھیں نا, آپ کا نہ صرف اس میں امریکہ کا ایک نیریٹو ہے, ایک بھارت کا بھی نیریٹو ہے. جی بھارت کا نیریٹو یہ ہے کہ یار وہ نتھی کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اور ٹیررزم سے. سو ان اے وے یہ نیریٹو بلڈنگ کی ایک موقع ہے. پاکستان کو ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل گفتگو کو پاکستان امریکہ کی نہج پہ لانا چاہیے, اور ڈیمونسٹریٹ یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک انٹرنیشنلی رسپانسبل سٹیزن تھے, ہیں اور رہیں گے. چلیں سر, ویل سیٹ. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, علی محمد خان صاحب اور جنرل قیوم صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا ملکی سیاست پر بھی بات کریں گے. پروگرام دستک کے ساتھ رہیے, وقفہ لے لیجیے. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی
बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। कुरानी आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया जो दौर है उस हवाले से। अब हम ज़रा दाखिली इशूज़ की तरफ आते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, चूँकि अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, जनरल क्यूम साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब पेशे के एतबार से वकील हैं और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। जी अली साहब, ये आपने तरमीमी ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए और इस पर तरमीम की गई। कल हमने इस पर एक तज्जियाती और टेक्निकल बहस की थी, उस पहलुओं को भी सामने लेकर आएंगे। लेकिन जो पोलिटिकल रिएक्शन आ रहा है अपोजिशन, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं ये हुकूमत ने अपने लिए NRO सजेस्ट किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बदनीयती पर मबनी इसे करार दे रहे हैं, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? ये मौजूदा चेयरमैन बरकरार रहेंगे अपने ओहदों में तमाम इख्तियारात के साथ तावक्त कि इत्तेफाक राय नहीं होता लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में, या मामला पार्लिमानी कमेटी तक नहीं जाता, पर्सन स्पेसिफिक है और अपोजिशन इस कदर क्यों इससे नाला है? देखें, पहले तो शाहिद खाकान साहब की बात का मैं जवाब दे देता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत ने अपने लिए NRO जो है वो हासिल किया है या हासिल करना चाहती है, तो इसमें तो आधे पॉइंट्स वही हैं जो आप अपोजिशन वाले रेज़ कर रहे थे कि नाब में आप ये तरमीम लेके आएँ ताकि वहाँ गैर ज़रूरी विच हंटिंग ना हो। तो अगर आप इसको NRO कहते हैं, इसका मतलब है कि फिर ये तो हमसे पहले आपने मांगा है। ठीक है, NRO वगैरह नहीं है। 3-4 चीज़ों को, मेन चीज़ों को इसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि एक तो नायब चेयरमैन का इंतखाब, जी, कि उसके तरीक़ेकार में थोड़ी सी तब्दीली ये लाई गई है कि पहले सदर मुमलिकत और जो है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म जो हैं कायदे अवान और अपोजिशन लीडर के बीच में मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी थी। अब उसमें सदर साहब का ऑफिस भी इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा। और वो इसलिए बेहतर है कि सदर जो है वो मिल के जो है आपकी अपर लोअर हाउस और सदर मिल के जो है पार्लियामान बनती है। तो अगर सदर उसमें एक मीडिएशन का या एक मेन रोल प्ले कर सकते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर ऐसी कोई भी डेड लॉक की सूरत हाल बनती थी पहले, तो वो चीज़ फिर चली जाती थी कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्टों में, और वहाँ चीज़ें चली जाती थी। तो ये वाला इशू ऐसा है कि अव्वल तो ये जाएगा नहीं कहीं अदालत में, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वो फिर पार्लिमानी कमेटी जो है वो बन जाएगी। तो एक तो इसमें ये एक आपको ट्रबल शूटिंग का फ़ायदा हो गया, एक मसला हल हो गया कि सदर जो है वो अब कंसल्टेशन कराएंगे, वो अपोजिशन लीडर से भी पूछेंगे और वज़ीर आज़म से भी। दूसरा, ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा और नायब चेयरमैन को इसमें एक्सटेंशन कोई पत्नी कितने सालों की मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 साल की। बाजार ऐसा कुछ नहीं है। जब तक नया चेयरमैन नहीं आता तो इसमें ये अमेंडमेंट की गई है कि मौजूदा वो कंटिन्यू करेगा। तो इसमें तो एक कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस है, चाहे वो अब नया चेयरमैन जो है हफ्ते बाद आता है, महीने या 2 महीने, जब जितना भी कोई मिनिमम टाइम लगता है, तो तब तक एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस चलता रहेगा। और जब तक ये डिसीजन होती है कि क्या कोई नया चेयरमैन आएगा या इन्हीं से आपने एक्सटेंड कराना है, जो कंसल्टेशन के बाद रिजल्ट निकलेगी, तो तब तक जब फैसला नहीं होता तो ये चेयरमैन साहब चलाएंगे। और ये पर्सन स्पेसिफिक इस तरह से नहीं होगा कि आइंदा भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, जैसे ही नायब चेयरमैन का टर्म कंप्लीट होगा
اور کمپلیٹ ہونے تک کوئی ڈیسیجن تک اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت نہیں پہنچی ہوگی تو کم از کم آپ کے پاس ایک ایسا ٹائم نہیں آئے گا جہاں آپ کے پاس کوئی چیئرمین ہی نہ ہو. وہ ایک ٹرگنم کا جو پیریڈ ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ جنرل قیوم صاحب آپ نے جی بہت بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جب آپ کی یہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں یہ پارلیمان میں جائیں گی, کیونکہ آرڈیننس تو بذات خود لا نہیں بنے گا جب تک کہ اس کو پیچھے سے پارلیمان وہ اس کو پاس نہیں کرتی, کیونکہ اس کا تو منیمم ٹائم پیریڈ ہے 91 دن میں, تو پھر وہ آپ کو تو کرانا ہی پڑے گا. تو جب پارلیمنٹ میں یہ جائے گا, قومی اسمبلی میں پیش ہوگا اور وہاں سے پھر اپر ہاؤس جائے گا, تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کے نائب لاز کے ریفارم کا ایک پارلیمانی پروسیس کک سٹارٹ ہو جائے گا, جہاں حکومت اور اپوزیشن اپنی اپنی تجاویز لے کے آئیں گے. اور یہ جو ابھی آرڈیننس آیا ہے ہو سکتا ہے اس میں اور بہت سی تجاویز وہاں اور ترمیم آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اور ایک صورتحال ایسی طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ادارہ بھی مضبوط ہوگا. اور اس پہ یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ NRO, دیکھیں اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس پہ اس کے اثاثے بنتے ہیں, کرپشن کرتا ہے, اس پہ تو کوئی آپ کو کور نہیں ہے. وہ علی صاحب وہ NRO کا میرے خیال پرسپیکٹیو یہ تھا, ذمہ دار آدمی کوئی فیصلہ کرتا ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت, وہ NRO کا پرسپیکٹیو یہ تھا. پھر میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے دائرہ اختیار سے چیزیں نکال دی ہیں, فیڈرل کیبنٹ, پروویژنل کیبنٹ, ایکنیک, اس کے علاوہ اور جو باڈیز ہیں ان کو, پھر تاجروں کو, ٹیکسیشن میٹرز کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ساتھ میں ٹرائل کورٹ کی سطح پہ بیل بھی دی گئی ہے آپشن, جو کہ میں تو سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, لیکن ان کا یہ تھا کہ یہ تو تمام چیزیں پھر نکل جائیں گی, پبلک آفس ہولڈرز اور جو بیوروکریسی کا کلوژن ہے وہ بھی پھر چیز نکل جائے گی دائرہ اختیار سے, تو ٹوتھ سی بن جائے گی آرگنائزیشن نیب. نہیں دیکھیں, اس میں تو ابھی یہ ساری ترامیم تو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں گی نا, ٹھیک ہے, تو اگر اس میں کوئی ایسی کوئی بلیکٹ کور کسی کو ہے تو وہ وہاں سے دور ہو جائے گی, وہ امینڈمنٹ وہاں سے پاس ہوں گی تو لا بنے گا نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا, ملک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو سرکاری ملازمین کو, جس طرح جو محترم جج صاحبان ہوتے ہیں وہ جب کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے گڈ فیتھ میں دیا ہے, اس وجہ سے ان کو پروفیشنل کنڈکٹ پہ جب تک اس میں سے کوئی میلس کلیئرلی ثابت نہ ہو تو آپ ان کو مارجن آف ایرر دیتے ہیں کہ بھائی فیصلہ جب جج دیتا ہے تو اس میں ایرر آف ججمنٹ آ سکتی ہے, جو ان دا کورس آف ڈیوٹی جب تک آپ نے میلس یعنی بدنیتی پروو نہیں کی تو آپ اس کو ایک پازیٹیو وے میں ہی لیں گے. تو اسی طرح اگر کوئی فیڈرل سیکٹری ہے, کوئی ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا کوئی منسٹر ہے یا کوئی بھی ذمہ دار افسر ہے, کوئی جس نے فیصلہ کرنا ہے بڑے بڑے پروجیکٹس کا, بڑی بڑی ڈیسیجنز کرنی ہیں, اگر اس کے سر پہ یہ تلوار ہی ہر وقت لٹکتی رہے کہ میرے فیصلے کے بعد جو ہے مجھ پہ کوئی قانون کا ہاتھ پڑ جائے گا, وہ تب تک نہیں پڑے گا جب تک آپ کے اس فیصلے میں بدنیتی ثابت نہ ہو, ادروائز تو پھر امور مملکت یا ریاست کا کام ہی نہ چلے. اس وجہ سے یہ ایک پروٹیکشن دی گئی ہے کہ جب تک آپ کے خلاف کوئی میلس پروو نہیں ہوتا, بدنیتی پروو نہیں ہوتی, جو نیب نے یا کسی بھی پروسیکیوشن کے ادارے نے پروو کرنی ہے, تب تک آپ کو کور ہے, تاکہ ملک کا نظام جو ہے مضبوط فیصلے ہوں اور ملک آگے جائے. ہاں, اگر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے جس سے یا تو بدنیتی ثابت ہوتی ہے آخری بات, یا آپ کے فیصلے سے ill gotten means یعنی کہ وہ اثاثے آپ نے بنا دیے ہیں, آپ نے بیرون ملک بنا دیے ہیں, ملک میں آپ نے پتنی کتنے گھر لے لیے ہیں, اکاؤنٹس میں پیسے یا آپ کی بے نامی آ گئی ہے, اس میں کوئی کور نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں آخری بات کہ یہ تو جو پارلیمنٹ میں جائیں گی, اگر وہاں پہ کسی چیز پہ اپوزیشن کو اعتراض ہے تو وہ اٹھائی جا سکتی ہے, اس کی کاؤنٹر ترامیم لے کے آ جائیں, لیکن کچھ تو کام سٹارٹ ہو, کہیں تو ابتدا ہو. جنرل قیوم صاحب, سر بتائیے گا, بڑا اعتراض کیا ہے مسلم لیگ نواز کا, آپ لوگ تو خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ نیب سے کے وکٹمز ہیں, تو جب ایک چیز آ رہی ہے اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو خود 6 سال سینیٹر رہے ہیں, یہ معاملہ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ڈسکس ہوگا, تو اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو اس پہ اعتراض کیا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے انوار, بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ قوانین کو اپ ڈیٹ کیا جائے جہاں ضرورت محسوس ہو کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, ایون کانسٹیٹیوشن کو امینڈ بھی کیا جائے جہاں دیٹ از دی ریزن کہ آج میرے خیال ہے 30 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو چکے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن دی پوائنٹ از کہ آپ کو اس کو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی میجر پالیسی چینج کرنا ہے تو وہ آرڈیننس مت نکالیں, آپ بیٹھ کے اس کو ڈیلیبریٹ پہلے کر لیں تاکہ آپ جو چیز سامنے لائیں وہ کنسنسس سے آئے, وہ فلی ڈیبیٹڈ ہو. آپ نے ایک تو اس پہ آرڈیننس ایشو کیا,
ابھی جو بنیادی ان کے اوپر اعتراض ہے نا اپوزیشن کا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری ایکسرسائز اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے یہ پریزنٹ نیب کے چیئرمین کو کنٹینیو کرایا جائے، اور اس لیے کرایا جائے کہ اس نے بڑا دھڑلے سے کام کیا ہے، ہر بندے کو اندر کیا ہے، تذلیل کی ہے، ان کے کیسز جھوٹے بنائے ہیں، ان کی بےزتی ہوئی ہے، ان کو بند کمروں میں پھر فرشوں پہ لٹایا ہے، سب کچھ کیا ہے. اور اس کو ایڈمٹ صرف اپوزیشن یہ نہیں کہہ رہی، اس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، ہائی کورٹ کے ریمارکس، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے انڈر دس چیئرمین یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ان کے اوپر ایک پائی کا بھی کیس ثبوت نہیں ہوا، اور بہت سے لوگ بیل کے اوپر سارے آلموسٹ باہر ہیں، اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اندر ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میلا فائڈی ہے، اس کے اندر اچھے پوائنٹ ضرور ہوں گے جو کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا جو لوپ ہولز کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں پریزیڈنٹ کا انوالو ہونا جو ہے نا، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ صرف ایک پرائم منسٹر کی ایگو سرو ہو گئی ہے کہ میں نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا. دیکھیں علی بھائی تو جو ہیں بہت ایک اسلامی سوچ کے بندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، اور آپ کو جو محروم کرے اس کو دو، اور آپ ہمیشہ انصاف کریں اور ہمیشہ بیلنس میں رہیں. ماڈریشن کی بات ہے، آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، آپ کی سوچ جو آپ کی جو خاموشی ہے اس غور و فکر کی خاموشی، اینڈ سو آن. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اتنی ایگو کیا، دیکھیں آج ہم کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کر لیں، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ابھی کنوکٹ نہیں ہوا، جس کے اوپر کیسز ہیں، آپ کی حکومت پہ بھی ہیں، یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، دوسرا تیسرا اور بہت سے ہیں جن کو میں کاؤنٹ نہیں، بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں. تو آپ جب تک کہ لوگ کو کنوکٹ نہیں ہوتے، آپ یہ نہ کریں کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، وہ ہٹے تو چلو پریزیڈنٹ آ گیا. ابھی چلو پریزیڈنٹ نے دونوں طرف سے یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کے نام آیا، یہ ایگری نہیں کر رہے تو پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا جس میں 12 ممبر ہیں، 6 اپوزیشن کے ہیں، 6 گورنمنٹ کے ہیں. اگر لیڈر آف دی ہاؤس نہیں راضی ہوا تو وہ 6 نمبر نہیں راضی ہوں گے، 6 ممبر، اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں راضی ہوا تو وہ اپوزیشن کے 6 ممبر. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ڈیڈ لاک ہے. ابھی آپ کا یہ آرڈیننس قانون سائلنٹ ہے. آپ یاد کریں انوار کے جب یہ الیکشن کمشنر کی سلیکشن کی بات تھی تو ایک وقت میں اتنا ڈیڈ لاک ہو گیا تھا کہ یہ دونوں کو جب کمیٹیوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور ادھر چیف الیکشن کمشنر کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ ریٹائر ہو گئے، تو یہ خالی ہو کے الیکشن کمیشن مفلوج ہو گیا. حالانکہ بہت سی ان کی یہ جو رولز وغیرہ الیکشن رولز بنانی ہوتی ہیں، یہ ہے بائی الیکشن، سب کچھ ختم، لیکن اس کا ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنے کا آرڈیننس کا کوئی مجاز نہیں تھا. اٹ از نان ایکسٹینڈیبل. آپ نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اگلے 2 مہینوں کے اندر یا 6 ہفتوں کے اندر یا ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ یہ پروسیس مکمل ہوگا اور نئے چیئرمین کی سلیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی. لیکن جب اگر دونوں ووٹ برابر ہوں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ پھر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، پھر کہیں نہیں کنٹینیو کریں، 3 سال کر دے، 2 سال کریں، 4 مہینے 6 مہینے کریں. تو دیٹ از دی تھنگ. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آرڈیننس کے یہ پہلے پارلیمنٹ، ابھی تو آرڈیننس کر کے آپ ان کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے، یہ اپنی وہ کاروائی کرتے رہیں گے جو پہلے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کو خوش کرنا ہے، گورنمنٹ نے ان کو اوبلائج کیا، یہ ان کو اوبلائج کریں گے کہ یہ میرا تو کنٹینیو ہو گیا. اچھا اس میں وہ رگڑ زگڑ ہوگی، شہباز شریف صاحب کو اندر کر دیں گے، دوسرے کسی اور کو جو بھی جن کو ان کی تھریٹ ہے کہ جی یہ ہمارے اقتدار کے راستے میں رو رہے ہیں. یہ ٹھیک کام نہیں ہے. آپ امینڈ کریں، ایون آئین کو امینڈ کریں، لیکن ایک طریقہ رکھیں اور اپوزیشن کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھیں. اپوزیشن جو ہے وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے کندھوں پہ اتنی رسپانسبلٹی ہے. آج حکومت میں ہے، کل آپ اپوزیشن میں بھی ہوں گے، آپ بھی ریسپیکٹیبل ہیں جو لوگ اپوزیشن کے اندر ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اندر یہ جو چند چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے. آپ نے، میں اگلے دن اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 منٹ کے اندر فائر ہو جائے گا، جب یہ کورٹ میں مسئلہ جائے گا تو یہ ہوگا وہ. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آرڈیننس لیپس ہو جائے گا، پھر ڈسکشن ہوگی تو کیا ہوگا. ان دی اینڈ آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ نیب کے چیئرمین کو، جن کے متعلق سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے
کہ پروسیکیوشن کی جی، اجازت کے پروسیکیوٹر بغیر جنرل کا بھی رول انہانس کیا ہے۔ وہ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکے گا، کیس کو لانچ کرنا ہے تو کرنا ہے، کچھ اور اچھی چیزیں ہیں جو آ جا سکتی ہیں، لیکن اس کے آپ نے جیسے ویری رائٹلی کہا کہ وہ لوگ مثلاً ایتھنک ہے، مثلاً آپ کی فیڈرل کیبنٹ ہے، مثلاً آپ کا جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، مثلاً آپ کے کانسٹیٹیوشنل اور ادر باڈیز ہیں، ان کے سارے لوگوں کو نکال دیا تو پیچھے پھر پالیٹیشین ہی رہ گئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہیں آپ کی وہ کورٹس جو اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، جو اینٹی لیبر ہیں، جو بینکنگ کورٹس ہیں، ان کو آپ زیادہ مؤثر اور اپنے جوڈیشل ریفارمز کو اتنا بہتر بنائیں کہ گورننس کے سسٹم کو بہتر ہو اور آپ کی کرپشن کم ہو۔ ابھی جو نیب کے آبجیکٹیوز ہیں ان میں جو ٹاپ ہے وہ ہے پریونشن آف کرپشن۔ پریونشن آف، ضروری نہیں آپ بندہ پکڑ کے پھا لگائیں تو پریونشن آف کرپشن۔ آپ نے اہم نکات اٹھائے سر، آپ نے اہم نکات اٹھائے۔ میں علی محمد خان صاحب، جو کہ آپ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہے، یہ کل بھی نکتہ ہے کہ یہ آپ لوگ قانون سازی کے ذریعے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ بل کی صورت میں ڈسکشن ہوتی، لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا، پھر پاس ہوتا، پھر سینٹ کی کمیٹی میں جاتا، آرڈیننس کے ذریعے کیوں کر لایا گیا؟ مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے یہ آئین میں بالکل پروویژن ہے۔ دوسرا، پریزیڈنٹ صاحب کے رول کو بہت انہانس کر دیا گیا۔ آج میں سن رہا تھا جنرل قیوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے، فروغ نسیم صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا، لہٰذا وہ مشاورت کریں گے۔ پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب چیف جسٹس آف ہائی کورٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد ججز اپوائنٹ ہوں گے، ایڈیشنل سیشن جج اپوائنٹ ہوں گے، یا وہ لوگ جو 68 سال عمر سے کم ہے یا اس تک ہیں، ریٹائر ہو گئے اور اچھی شہرت کے، ان کو بھی لگا دیا جائے گا۔ یہ جو اعتراضات ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ آئیڈیلی جو ہے تو لا میکنگ پارلیمان سے ہونی چاہیے اور آرڈیننس کا استعمال کم سے کم ہو، لیکن بعض اوقات آپ کو آرڈیننس کا استعمال اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایک قانون چاہیے اور جلدی چاہیے، کیونکہ پارلیمان سے لا پاس کرانے میں آپ کو ٹائم تو بہرحال لگ جاتا ہے، اور امور مملکت چلانے میں اسی وجہ سے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جنہوں نے آئین پاکستان بنایا تھا، انہوں نے اس میں یہ گنجائش رکھی تھی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا لا چاہیے جو آپ کو ہفتے میں یا مہینے سے کم ٹائم میں یا جلدی آپ کو چاہیے تاکہ کام آگے چلے، تو آپ آرڈیننس لے کے آئیں اور اس کو قومی اسمبلی میں یا جہاں سے بھی آپ نے اوریجنیٹ کرنا ہے وہاں پٹ کر دیں، پارلیمان میں پھر اس پہ بحث ہو۔ لیکن آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ سے لا سٹارٹ ہو، انیشیٹ ہو، اور وہ پھر اس سے قانون بنے۔ لیکن اگر یہ بھی ہو تو یہ بھی اتنا ہی آئینی ہے جتنا کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی لا بنتا ہے، کیونکہ یہ آرڈیننس جو ہے عوام کو، بہت سے لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہ ہو کہ صدر مملکت جب کوئی آرڈیننس نکالتے ہیں تو وہ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ 90-100 دنوں کے بعد آپ کو پھر پارلیمان میں اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جب وہ پاس ہوتا ہے تو وہ قانون بنتا ہے، ادروائز وہ آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے، وہ پھر قانون بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آرگومنٹ ہی صرف یہ ہے کہ ٹریڈیشن یہ رہی ہے اور پسند یہ کیا جاتا ہے کہ آرڈیننس کا استعمال کم سے کم ہو۔ اب دوسرا جو آپ نے بات کی کہ صدر کا رول جو ہے وہ انہانس ہوا ہے، تو پارلیمانی جمہوریت میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ میجر فیصلہ سازی جو ہے وہ شخصیت کرے جس کو ملک کے عوام نے وزیر اعظم بنایا ہے اور جس کے پاس عوام کا ڈائریکٹ مینڈیٹ ہے۔ جی، لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ صدر بھی پارلیمان کا حصہ ہے، اور وہ بھی باقاعدہ ووٹ لے کے پورے ملک سے جو آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے ووٹ سے ہی وہ صدر بنتا ہے، تو وہ اتنا ہی جمہوری ہے جتنا کوئی بھی عہدیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں آپ کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے صدر، اور چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وزیر اعظم۔ تھوڑا سا کچھ مسائل کے حل کے لیے یہ سوچا گیا کہ صدر کے آفس کو بھی تھوڑا زیادہ پرو ایکٹیو کیا جائے، ادروائز اختیارات وزیر اعظم کے اسی جگہ پہ ہیں اور وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ لیکن ڈیڈ لاک کی صورتحال کو نہ بننے کے لیے، تاکہ ملک کا نظام زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے، تو آئین میں تو آپ ترمیم کبھی بھی کر سکتے ہیں، قوانین تو انسان کے لیے ہیں، قوانین علی محمد خان صاحب کو ٹائم لائن ہے مشاورت کے لیے وقت کا تعین یہ کیا لاز گیا جو بھی بنے ہیں، ٹائم لائن مشاورت کے لیے جو اس کے لیے کوئی ٹائم لائن سجیسٹ کی گئی ہے جیسے جنرل قیوم صاحب کہہ رہے تھے، یا یہ ان اینڈڈ ہے
कितने अरसे में नया नेब चेयरमैन पे मुशावरत नहीं, मुकम्मल हो देखिए, इस जाएगी? तरह अनएंडेड तो नहीं है कि ये सालों ही इस पे गुफ्तगू हो। वो महदूद टाइम के लिए होता है, उसको मुनासिब भी समझा गया कि कोई कट ऑफ डेट उसमें ना हो, लेकिन वो कम से कम टाइम में होता है और महीने एक में 2 में इस तरह ये टाइम हो जाता है। ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन का था वो भी कोई सालों तो उसमें नहीं लगे थे, तो इसमें टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया, लेकिन कम से कम वक्त में उसको कर लिया जाएगा। कर लिया जाएगा। जनरल साहब, लास्ट वर्ड सर, वो कह रहे हैं कर लिया जाएगा कम से कम वक्त में, आप वैसे ही शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि 2 साल 3 साल, घबराए हुए क्यों हैं आप लोग? दो चीजें मैं बताने चाहता हूँ। लास्ट वर्ड एक सर। तो ये कि अली मोहम्मद ने ये कहा कि ये जो है अभी टाइम कम है इसलिए ऑर्डिनेंस की जरूरत है। पॉइंट ये है कि ये टाइम कम क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब आपको आज से 3 साल पहले भी पता था कि 3 सालों के बाद ये चेंज होना है अक्टूबर में, तो पहले जब साल रहता था, जब 4 महीने रहते थे, जब आपने मशावरत करनी थी अकॉर्डिंग टू दी लेड डाउन लॉ, आपने नहीं की। आपने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि जी अभी तो बिल्कुल खत्म हो गया जी, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है। दिस इज इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई MLFID है, ये आप एंड पे करें, ऑर्डिनेंस दे दें। नंबर 2, इसमें कोई प्रेसिडेंट का रोल एनहांस नहीं हुआ। देखिए, प्रेसिडेंट को आपने कहा कि दोनों उसको उनके पास भेजें, तो अगर उसमें वो कोई फैसला नहीं कर सकते, वो अगर दोनों के चीजों के ऊपर कहीं एग्री नहीं होता, तो प्रेसिडेंट हैज नो अथॉरिटी टू से कि नहीं ये होगा। ही विल सेंड इट बैक टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी के 12 बंदे बैठेंगे और वो फिर फैसला अगर वही करें जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो डेडलॉक होगा। ओके, आपने बताया, ठीक है सर। ये वक्त चूंकि हमारा खत्म हो जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए हम इस गुफ्तगू को अगले मुबाहिसों में ज़रूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया जनरल क़य्यूम साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और डॉक्टर आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन किए। व्यूअर्स, इस हफ्ते का स्पेशल अपने अख्ताम को पहुँचता है। आपसे सैयद अनवारुल हसन और फ्रॉम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी पीर शब 10:05 में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।